अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर पुलिस थाना शाह शम्स की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम लियाकत उर्फ पिया को थाना शाह शम्स के इलाके जबकि मुलजिम अली नवाज को जेल मोड़ की तरफ पैदल चर्स ले जाते हुए गिरफ्तार किया। मुलजिमान के खिलाफ थाना शाह शम्स में अलग अलग मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। SHO शाह शम्स राव अली हसन ने अपनी टीम के हमला कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। मुल्तान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा सेहत की इंसदाद डेंगू कार्रवाई। डिवीजन भर में एक हफ्ते में 50 साइट्स मालिकान को नोटिस जारी किए गए। डेंगू लार्वा मौजूदगी की सूरत में 4 FIRs दर्ज करवाई गईं। एक इमारत सील जबकि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिवीजन भर में लार्वा सर्वेलेंस तेज करने का हुक्म दे दिया और कहा कि शहरी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ और खुश्क रखें। कामुकी में वज़ीर आज़म की जानिब से घरेलू मुर्गबानी के फ़रोग़ की स्कीम के तहत रियायती नरखों पर तकसीम का ऐलान। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन की ज़ेर निगरानी पोल्ट्री यूनिट्स की तकसीम बज़रिया कुरंदाजी रियायती नरखों पर की गई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस मनसूबे का मकसद देही सतह पर मुर्गबानी के फ़रोग़ को आम करना और गुर्बत को दूर करना है। इस हवाले से तहसील भर में घरेलू मुर्गबानी मनसूबे के तीसरे मरहले के तहत 100 पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए हैं। मुल्तान के निजी होटल में कपास की बहाली के पायदार हल के लिए एक रोज़ा कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सफ्दर। जी, सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देज़ी का कहना है इस साल पंजाब में कपास की पैदावार का 5.168 मिलियन गांठों का तखमीना है। कपास की फ़ी एकड़ पैदावार में 33% इजाफा हुआ जबकि कपास की बरामदात $20 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर हम यही टेक्सटाइल सेक्टर के पोटेंशियल को पूरी तरह टैप कर लें तो मैं समझता हूँ कि आज जो हम तवक्को कर रहे हैं कि हम इस साल $20 अरब फॉरेन एक्सचेंज कमा सकेंगे। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी का मज़ीद कहना था आइंदा साल 50 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबा पर कपास काश्त होगी। आइंदा साल कपास की फ़ी एकड़ पैदावार 23 मन फ़ी एकड़ तक बढ़ाई जाएगी। कैमरामैन शहरयार के साथ मोहम्मद सफदर, सिटी न्यूज़ मुल्तान। कामुकी के मोहल्ला शरीफपुरा में फैक्ट्री में आग लग गई। आग से इमारत ज़मीन बोस हो गई, ताहम रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई पर आग पर काबू पा लिया। कारखाने में मौजूद 6 पावर लूम्स और दीगर मशीनें जल कर राख हो गईं। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का कपड़ा भी जल गया। कारखाने का काम बंद होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री मालिक तारिक महमूद का कहना है कि मेरी फैक्ट्री को किसी नामालूम शख्स ने जानबूझकर आग लगाई है। कामुकी थाना सदर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हुजरा शामुकी में तेज रफ्तार ट्रॉलर बेकाबू होते हुए करीबी दुकानों में घुस गया जिसके बायस एक तालिब इल्म मौका पर जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को नाजुक हालत के पेश नज़र लाहौर रेफर कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए शदीद जख्मी 2 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर रेफर किया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, ताहम ट्राले के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बुरेवाला में महकमा रेवेन्यू का करप्ट तरीन नायब तहसीलदार मोहम्मद तुफैल रिश्वत सतानी के नशे में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल करने लगा। बुरेवाला के रिहायशी मास्टर मुनव्वर हुसैन की वफात के बाद उसकी जायदाद का इंतकाल अरसा 9 माह गुजर जाने के बावजूद उसके हकीकी बेटे राना मुसव्विर और बेवा के नाम मुंतकिल ना हो सका। नायब तहसीलदार और पटवारी ने मुखालफिन से भारी रिश्वत लेकर हाफिज कुरान यतीम बच्चे राना मुसव्विर और उसके हकीकी बाप की जायदाद से महरूम करने के लिए शजरा नसब भी गलत बना डाला और इंतकाल वरासत के लिए भारी रिश्वत का तकाजा करने लगे। नायब तहसीलदार सिविल जज बुरेवाला के फैसले के बावजूद अरसा 9 माह से इंतकाल वरासत नहीं कर रहा। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से उर्स हज़रत शाह रुकन आलम के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक किला कोना कासिम बाग के तमाम अतराफ में ट्रैफिक पुलिस की 3 शिफ्टों में स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। किला कोना कासिम बाग के तमाम दाखिली रास्ते हमा किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन की बसों के लिए सेफ सिटी ग्राउंड में पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। CTO मुल्तान जलील इमरान गलजई का कहना था कि ज़ायरीन की कारों के लिए हुसैना गाही मोड़ और लाइब्रेरी मोड़ पर पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। शहरियों से इल्तमास है कि ड्यूटी अफसरान से तावन करें, अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियां मुख्तस की गई जगहों पर पार्क करें।
پاک پتن میں DHQ اسپتال میں ڈیوٹی پر تعینات نرس پر ہیڈ نرس نے اپنے ساتھیوں سمیت حملہ کر دیا، تاہم میڈیا پر خبر نشر ہوتے ہی MS ان ایکشن ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے۔ گزشتہ روز DHQ ہسپتال میں تعینات سٹاف نرس پر دوران ڈیوٹی مبینہ طور پر تھپڑ اور مکوں سے حملہ کرنے والی ہیڈ نرس سعدیہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جھگڑا من پسند مقام پر ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ہیڈ نرس سعدیہ کو معطل کر دیا گیا۔ ہسپتال عملہ اور سٹاف نے سعدیہ اور اس کے ساتھیوں کے عدم گرفتاری پر احتجاج بھی کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ہیڈ نرس اور اس کے ساتھیوں کو فوری گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حیدر علی شہزاد، سٹی نیوز، پاک پتن۔ حلقہ NA 155 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار الحاج ملک باسط سلطان کھر کی ملک عابد کھر کے ڈیرے پر آمد۔ سابقہ MP انجینئر ملک بلال کھر اور دیگر ساتھیوں نے ملک باسط سلطان کھر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہروز خان۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے MN حلقہ NA 155 الحاج ملک باسط سلطان کھر کی ملک عابد کھر کے ڈیرے پر خصوصی طور پر آمد۔ اس موقع پر سابقہ MPA انجینئر ملک بلال کھر اور دیگر ساتھیوں نے ملک باسط سلطان کھر کی حمایت کا اعلان کر دیا، جبکہ اہم سیاسی شخصیات کے علاقے معززین علاقے کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ میرے قید میاں نواز شریف کا بھی منشور ہے۔ اب پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، آپ سب کو پتہ لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی۔ موجودہ حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ ایک بھی پورا نہیں ہو سکا آج تک، ہر بات پہ یو ٹرن۔ تو انشاءاللہ ہمارا قید سچا ہے، وعدے کا پابند ہے، جو وعدہ وہ کرتا ہے اس کا فرسٹ آف آل یہی ہے منصوبہ کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، نیچے لے آئیں گے۔ الحاج ملک باسط سلطان کھر نے کہا کہ آنے والے الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے شہریوں کے بنیادی کام کیے جائیں گے، جبکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ کیمرہ مین شہریار کے ساتھ شہروز خان، ملتان۔ احمد پور شرقیہ کی رہائشی شبانہ بی بی کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے رحمت مائی نامی خاتون نے اپنے بیٹے حفیظ اور پولیس کے ہمراہ شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون کو بالوں سے پکڑ کر شدید زدوکوب کیا اور کھیتوں میں گھسیٹتے رہے، جس سے اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ پولیس ملازمین اس کی برہنہ حالت میں ویڈیوز بناتے رہے اور دھمکیاں دی کہ اگر کسی قسم کی کوئی کارروائی کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے۔ متاثرہ خاتون نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو میں حالات سے تنگ آ کر نوجوان نے ٹرین کے نیچے سر دے دیا۔ کینال کالونی کے رہائشی علی رضا نامی شخص نے اپنے گھر کے سامنے گزرنے والے ٹریک پر خودکشی کر لی۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ مرحوم کی 2 بیویاں ہیں، جبکہ سٹی پولیس اور ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی کو اپنی تحویل میں لے کر DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ احمد پور شرقیہ تحریک انصاف ویلفیئر ونگ بہاولپور کے جنرل سیکرٹری رانا فیصل آفتاب نے 11 افراد کی بہتر کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں مزید پروموٹ کر دیا۔ اس موقع پر 9 منتخب ارکان کو ضلعی چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہمانگی ایڈوکیٹ حافظ مظفر کریم نے انہیں مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ آخر میں 9 منتخب ارکان نے ضلعی چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہمانگی حافظ مظفر کریم کو ضلعی چیئرمین قومی امن کمیٹی منتخب ہونے پر پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دی۔ اس موقع پر وکلاء اور میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے۔ DPO چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کی ہدایت پر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری۔ مختلف علاقوں سے 9 منشیات فروش گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ منشیات فروشوں کے قبضے سے 11 کلو گرام سے زائد چرس اور شراب برآمد ہوئی۔ کارروائیاں تھانہ سٹی، چناب نگر اور لنگرانہ کے علاقوں میں کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید نے ڈسٹرکٹ پریس کلب کا دورہ کیا۔ صدر پریس کلب شاہد محمود چودھری اور جنرل سیکرٹری غلام مرتضیٰ سمیت دیگر ممبران نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پریس کلب کی نئی عمارت میں پریس کانفرنس ہال، کابینہ روم اور صدر روم کا بھی جائزہ لیا اور میڈیا نمائندگان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ میڈیا پرسن ہماری آنکھ، کان اور ساتھی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ یہ ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے آگے بڑھے اور کہا کہ شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ بھی انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کلین اینڈ گرین چنیوٹ کے خواب پر حقیقی عمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ چوک سرور شہید میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی عرصہ دراز سے محرومیوں کا شکار۔ غلہ منڈی کے گیٹ کے سامنے والی گلی ٹھیکیدار کی کرپشن کا شکار۔ سیوریج کا ناقص نظام گلی میں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگا۔ مزید جانتے ہیں احمد عبداللہ سے۔ چوک سرور شہید ملتان روڈ پر موجود جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی محرومیوں کا شکار ہے۔
غلہ منڈی کے سامنے والی گلی، جس میں آس پاس کے چکوک اور شہروں سے ہر طرح کی فصل گاڑیوں میں لوڈ کر لائی جاتی ہے، وہ گلی ٹھیکیدار کی کرپشن کی وجہ سے تباہ حالی کا شکار ہے۔ گلی ایک غلیظ جوڑ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس تعفن اور بدبو میں مزدوروں کو اذیت میں مزدوری کرنا پڑ رہی ہے۔ غلہ منڈی کے آڑھتیوں اور مزدوروں کی چیئرمین میونسپل کمیٹی رانا جنید اشرف سے پرزور اپیل ہے کہ اس مسئلے کا سدباب جلد از جلد کیا جائے۔ احمد عبداللہ، سٹی نیوز، چوک سرور شہید۔ میکلوڈ گنج کا نواحی گاؤں جھال لمڑا میدان جنگ بن گیا۔ عدالت سے ضمانت خارج ہونے والے ملزمان پر پولیس کی ریڈ۔ ملزمان نے پولیس پارٹی پر گھر میں داخل ہونے کا جواز بنا کر اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد احمد وٹو۔ منچناباد کا نوائی گاؤں جھال لمڑا پر پولیس پارٹی کے چھاپے کے دوران علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ اے ایس پی منچناباد عبدالحنان نے ڈی پی او کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے آف دی کیمرہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کی ضمانتیں خارج ہونے پر ملزم پارٹی کے گھر پر ریڈ کیا گیا تو الٹا ملزم پارٹی نے عورتوں کو ڈال بنا کر پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا، جس سے مقصود اے ایس آئی اور کانسٹیبل محمد منشا زخمی ہو گئے، جس کے نتیجہ میں ہوائی فائرنگ کا سہارا لینا پڑا، جبکہ ملزمان کے ورثاء نے روڈ بلاک کر کے پولیس اہلکاروں کے تشدد کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا۔ سر کیا معاملہ ہوا ہے؟ پولیس آئی ہے جی، لین دین کا معاملہ ہے، 3 بار آئی ہے، اجازت نہیں لے گی نے گھرے واڑ گئے رکھی۔ اچھا جی، پہلی بار تو چلے گئے ہیں، دوسری بار آئے تو مائیاں اتنے بھی کٹا گئے، اور آئے تو مڑ چلے گئے، پھر تیسری بار رات کو آئے نا ابھی ہوائی فائرنگ کی ہے اور عورتوں کو کٹا ہے، ایک آدمی ہمارا لے گئے ہیں۔ باہر دا لین دین دا معاملہ ہے سی، وہ بندیاں دا ہے سی معاملہ۔ یہ اج پولیس ساڈے گھرے آئی، انہاں تے ساڈے گھرے حملہ کیتا، تشدد کیتا، انہاں نے ساڈے نال بہت زیادتی کیتی ہے، بچیاں نوں ماریا کٹیا نے، مینوں ماریا کٹیا نے، کپڑے پھاٹ گئے، بہت برا انہاں کیتا۔ مقصود احمد جڑا نا ایس آئی، انہاں ساڈے نال بڑی زیادتی کیتی، بڑی حد تو ود زیادتی کیتی انہاں ساڈے نال۔ پہلا حملہ انہاں 3 بجے کیتا، دوسرا حملہ انہاں نے 4 بجے کیتا، پھر ہن رات دے ہنیرے وچ انہاں نے 6 بجے حملہ کیتا۔ داخل ہوئے ہوائی فائرنگ انہاں کیتی، ساڈے کول باقاعدہ کارتوش انہاں دے موجود ہیں، گولی موجود ہے۔ اے پولیس والےاں نے کیتی، انہاں باقاعدہ فائرنگ کیتی، انہاں دی ٹوپی ساڈے کول موجود ہے، ٹوپی ساڈے کول پئی ہے، جیڑی شاید اسی باقاعدہ انہاں نوں وکھاواں گے۔ انہاں 8-10 بندے سی، انہاں ساڈے نال بڑی زیادتی کیتی۔ آ ویکھو میری انگل کٹ گئے، آج میرے سر دے وچ انہاں مارا پھوڑا، وہ میرے سر پاڑ کے گئے۔ انہاں بڑی زیادتی کیتی، دروں دے رہن ابو نوں مارا، انہاں بڑا کٹا ہے، حالانکہ انہاں مجلی پائی ہوئی سی، وہ مجلی وہ ڈگ پئی، انہاں ننگے نوں اوویں دروا ہے، اوویں کٹدے رہن، ہاتھ تے اوتے اون دی کنی تے انہاں گوڈا رکھی رکھا ہے درو تے ہاتھ تے انہاں نوں بڑا سود ایسا ہی تھا۔ اور کچھ رضاکار تھے، انہوں نے ہمارے دروازے کے سامنے انہوں نے لات ماری ہے 5-7 جنوں نے، اور دروازہ کنڈا لگا پڑا تھا، ویسے جندرا لگا ہوا تھا، انہوں توڑ کے اور اندر داخل ہوئے، انہوں نے بہت زبردستی کی تھی، اور گھر میں عورتوں کو بھی بہت انہوں نے مارا پیٹا ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے متاثرہ افراد کا موقف جانا ہے، ان کا کہنا ہے کہ پولیس والوں نے گھر میں داخل ہو کر عورتوں کو اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ معاملہ لین دین کا عدالت میں چل رہا تھا، اس کو بنیاد بنا کر پولیس والے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور یہ کھول بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کرتے رہے ہیں، اور جو ہے ڈراتے دھمکاتے رہے، ان کے گھر کے افراد کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ محمد احمد وٹو، سٹی نیوز، منچناباد۔ ننکانہ صاحب میں ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی ہدایت پر منشیات فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ منشیات فروشی کرنے والے 4 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد۔ تھانہ صدر سانگلہ ہل پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ ڈی پی او ننکانہ کا کہنا تھا کہ نشے جیسی لعنت سے معاشرے کو پاک رکھنا اہم ذمہ داری ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نیشنل مینجمنٹ کالج لاہور کے زیر اہتمام چلنے والے 32ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے آفیسرز نے ان لینڈ اسٹڈی ٹور پروگرام کے تحت ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور کا دورہ کیا۔ آر پی او شیر اکبر نے ریجن کی پولیسنگ کے حوالے سے بریفنگ دی اور ریجن بھر کے کرائم ٹرینڈ، پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور خصوصاً کچے کے علاقے میں ہونے والے آپریشن پر حاصل ہونے والی کامیابیوں کے بارے میں مفصل بریف کیا۔ وفد نے ریجن میں کرائم کے کم ہوتے ہوئے گراف اور پولیس کی کامیابیوں پر ریجنل پولیس کی کاوشوں کو سراہا۔ اپنے وزٹ کے دوران زیر تربیت افسران مختلف محکمہ جات کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ لیں گے۔ 9 دسمبر کرپشن کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے عالمی دن کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ناانصافی اور لاقانونیت کرپشن اور رشوت کی وجہ سے پروان چڑھتی ہے۔ رشوت لینے والے پولیس افسران اور ملازمین کے خلاف خفیہ ورک جاری ہے۔ کرپٹ عناصر کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ پولیس کا مثالی کردار محکمے کے وقار کے لیے انتہائی اہم ہے۔
کرپشن اور رشوت سے پاک معاشرہ خوشحال پاکستان مہم کا بنیادی اصول ہے۔ بلیٹن میں کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ تحفظ ماحولیات ننکانہ صاحب کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ضلع بھر میں اسموگ اور آلودگی میں اضافہ ہونے لگا۔ ادارے کے افسران اور اہلکار دفاتر اور فیلڈ سے غائب، عملہ مبینہ طور پر گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگا، جس کی وجہ سے ضلع بھر میں اسموگ اور آلودگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ دفتر کو افسران اور اہلکاروں کی بجائے چوکیدار سنبھالنے لگا۔ شہری حلقوں نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کا فوری نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر محمد ساجد جوکیو نے کہا ہے کہ محکمہ سوشل ویلفیئر 1961 میں بنا تھا، جس میں ویمن ڈیولپمنٹ اور چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے 2 ڈپارٹمنٹ بنائے گئے تھے جو بڑی NGOs کام کر رہی ہیں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر ان کو فنڈنگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سینئر سٹیزنز کے لیے پروگرام لا رہے ہیں جس میں ان کے لیے آزادی کارڈ ایشو کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سینئر سٹیزنز کو اسپتال اور مارکیٹ سمیت ہر جگہ ریلیف ملے گا۔ دارالاطفال کے 3 یتیم خانے سندھ میں کام کر رہے ہیں۔ جو بچے یتیم ہیں یا بھیک مانگتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، ان بچوں کو دارالاطفال میں داخل کر کے ان کو تعلیم سمیت تمام سہولیات دے کر ان کی بہترین تربیت کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ دنیا کی معیشت ہم سے 50% زیادہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی مثال پاکستان سے دینا باعث افسوس ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اطہر خان۔ جی بالکل، ان خیالات کا اظہار انہوں نے درگاہ ہمایوں شریف کے سجادہ نشین پیر میاں عبدالباقی اور پیر میاں عبدالباسط کی جانب سے دیے گئے عشیہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کی اجرت میں اضافہ بھی پیپلز پارٹی نے کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ بہتر حکومت دیں اور تنخواہ بڑھا کر ایک اسٹینڈرڈ دیں۔ اس حکومت نے تو لوگوں کو زندہ گرا کر دیا ہے، جبکہ حکومت کا گورنر یہ کہے کہ ملک IMF کے پاس گروی اور اسٹیٹ بینک کے پاور IMF کے پاس ہیں، تو باقی کیا بچا؟ نئے پاکستان کی بات کی، نیا پاکستان وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا۔ نیا پاکستان سونامی لے کر آیا، قائد اعظم کے پاکستان کو اس نے ختم کر دیا ہے، لیکن ہم بھی زندہ ہیں، قائد اعظم کے دیے ہوئے پاکستان کو قائم رکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو شکایت ہے کہ سیاسی پارٹی ہمارے مسائل نہیں دیکھ رہی، پارلیمنٹ ان حالات میں چلی گئی ہے کہ عوامی مسائل کو اٹھانے سے قاصر ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک پلیٹ فارم پر ہوں اور بہتری کی طرف جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اطہر خان، سٹی نیوز، جیک آباد۔ کراچی میں کرکٹ کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایڈیشنل IG کراچی کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا۔ DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی ڈویژن مقصود میمن اور DIG ساؤتھ نے غیر ملکی ٹیم کے 13 دسمبر کو شہر میں آمد اور سیریز کے دوران آمد و رفت اور کراچی سے روانگی کے حوالے سے کیے جانے والے سیکیورٹی اقدامات پر ایڈیشنل IG کو بریفنگ دی۔ کراچی پولیس کے 13 سینئر افسران سمیت 46 DSPs، 3822 کانسٹیبلز، 50 خواتین پولیس اہلکار، ریپڈ ریسپانس فورس کے 500 جوان اور اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے 889 کمانڈوز سمیت اسپیشل برانچ کے سادہ لباس اہلکار بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کے افسران اور اہلکار متعلقہ روٹس پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں کرپشن کے خاتمے کے لیے 7 روزہ مہم جاری۔ دولت پور ڈگری کالج میں کالج کے پرنسپل ارشاد علی اوٹھو کی جانب سے 1 روزہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میر نادر علی ابڑو تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن بھر سے 3 سے 9 دسمبر تک کرپشن کے خلاف 7 روزہ مہم جاری ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ معاشرے سے کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکے۔ رشوت سے پاک معاشرہ ہی ترقیاتی قوموں کا ضامن ہوتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلباء اور طالبات کو چاہیے کہ وہ رشوت سے دور رہے تاکہ رشوت ایسی لعنت سے بچا جا سکے۔ ٹنڈو محمد خان کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ضلع میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے ES آفس سے پریس کلب تک آگاہی ریلی نکالی گئی۔ مقررین نے کہا کہ یہ دن منانے کا مقصد معاشرے میں بدعنوانی اور کرپشن کے نقصانات کی آگاہی اور شہریوں میں شعور بیدار کرنا ہے۔ کرپشن معاشرے میں ناسور کی طرح ہے۔ کرپشن ایک سماجی ظلم ہے جو ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ٹنڈولایار کی جانب سے تعلقہ چمبڑ میں ایمبولینس سروس شروع کر دی گئی۔ جماعت اسلامی کے تعلقہ امیر کو ایمبولینس کی چابی دینے کی تقریب الخدمت اسپتال ٹنڈولایار میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مرکزی نائب صدر احسان اللہ وقاص نے کہا کہ ٹنڈولایار میں قائم الخدمت اسپتال جس انداز میں اپنا کام سر انجام دے رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اپنے تمام اداروں کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ جلد ٹنڈولایار میں الخدمت اسپتال کی 2 ایکڑ زمین پر مشتمل نئی بلڈنگ پر کام شروع ہو جائے گا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر شاردا میں ٹیچر آرگنائزیشن کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی۔ ضلعی صدر چودھری سیماب احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیچر آرگنائزیشن ضلع نیلم کی جانب سے ہارڈ ایریا الاؤنس کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے جنگ جاری رکھیں گے۔ معیاری تعلیم، اساتذہ کے حقوق اور توقیر پر
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कौम के बच्चों को तालीमी हक देने के साथ साथ असातिज़ा के हुकूक़ के हुसूल के लिए भी काम करेंगे। और वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी की मलेशिया के वज़ीर और वफ़द के सरबराह से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर लंदन में मुलाकात हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर अली हैदर ज़ैदी ने मलेशिया के वफ़द के सरबराह और वज़ीर आज़म के महकमे में वज़ीर डॉक्टर वी कांग स्योंग से लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सदर दफ्तर में मुलाकात की। दोनों वज़रा ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बहरी अमूर में दो तरफ़ा और IMO के दायरा कार में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग अली हैदर ज़ैदी ने मलेशिया के वज़ीर को पाकिस्तान की जानिब से समंदरी मैदान में क्लीन एंड ग्रीन शिपिंग के फ़रोग़ समेत दीगर अक़दामात से आगाह किया। डॉक्टर स्योंग ने पाकिस्तानी वफ़द को डोमेन में मलेशिया की पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने बंदरगाहों की देखभाल के शोबे में ताउन, इलाकाई और ट्रांसशिपमेंट के मामलात और मैरीटाइम के शोबे में सलाहियत साजी पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एजेंसी है जो बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी की हिफाजत, उसको बेहतर बनाने और बहरी जहाज़ों से होने वाली आलूदगी से निमटने के इक़दामात के लिए ज़िम्मेदार है। इस वक्त इस तंजीम के अरकान की तादाद 175 है। पाकिस्तान 1958 से इस तंजीम का फ़ाल रुकन है। वफाकी वज़ीर अली हैदर ज़ैदी IMO असेंबली के 32वें इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जो कि 6 से 15 दिसंबर तक लंदन में जारी रहेगी। मुकीम अहमद, सिटी न्यूज़, लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynews.ht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।